बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह हमारा और आप लोगों का साथ है। आपसे हमारी मुलाकात प्रोग्राम इस्तिखारा में होती है। आप अहबाब की रहनुमाई की जाती है। आप लोगों के सवालात जो आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारे उलमा जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, वो आप अहबाब की रहनुमाई उन सवालात के हवाले से करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अपने तसलसल को हम बरकरार रखते हुए इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और आप लोगों की कॉल्स भी इनसे शामिल की जाएंगी। कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जो आप लोगों को दे दिया जाता है, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम चल रहा होता है। अगर कोई मैसेज, अगर कोई मसला आप अपना रिकॉर्ड हमें भेजना चाहें तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप अहबाब की रहनुमाई कर दी जाती है। और हमारे एड्रेस पे आप लोगों के ख़त जो हैं वो भी हमें मिलते रहते हैं और उस पर भी आपकी रहनुमाई उस हवाले से की जाती है। आज भी इंशाअल्लाह रहनुमाई आप लोगों की की जाएगी। जो आप लोगों के सवालात होंगे, जो आप लोग कॉल्स प्रोग्राम में करेंगे, रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम सब के दिल अज़ीज़ मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब जनाब पीरज़ादा साहबज़ादा मोहतरम हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ। क़िबला सोहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज़ूर तशरीफ़ आने का। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो शामिल हाल रहता है और अब आपकी रहनुमाई भी आप साथ साथ माशाल्लाह करते रहते हैं। अपने देखने वालों की, सुनने वालों की, और जो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारे देखने सुनने वाले, परवरदिगार उन्हें भी सलामत रखे। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में आज आप तशरीफ़ लाए हैं और आप ज़ियारत करते रहते हैं। हमारे ये भी बहुत मोहतरम है, आपसे भी प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कैसा कायम है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला करीमी साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, हालात व वाक़यात सब आपके सामने हैं। हर रोज़ प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर साथ गुफ्तगू भी करते रहते हैं, सवालात भी होते हैं आप लोगों के, और कोशिश होती है कि प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए जितनी कॉल्स शामिल कर सकें एक तो वो करें, उसके अलावा आप अहबाब की रहनुमाई की जाए। रही बात इस्तिखारे के हवाले से, तो बहुत से सवालात ऐसे हैं जो तकरीबन हर रोज़ प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और हर घर का यही मसला है, हर घर की यही परेशानी है, हर घर की बस यही टेंशन है। तो ये इस हवाले से मतलब मसाइल का शिकार हैं, खैर बरकत नहीं है, कारोबारी मसाइल हैं, घरेलू मसले मसाइल चल रहे होते हैं, रिश्तों में परेशानियां हैं, ये सब चीज़ें हम लोग गाए बगाए डिस्कस करते रहते हैं। और उसके अलावा रही बात कोरोना वायरस के हवाले से, तो आने वाले दिन आप सब जानते हैं कि हज बैतुल्लाह की सआदत माशाल्लाह जो हम अहबाब जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन इस साल खैर कोरोना वायरस के एतबार से वो मनसूख कर दिया गया सारे मामलात को। लेकिन इंशाअल्लाह अजीम दिन है, बरकत वाले दिन हैं, और खैर आफियत से इंशाअल्लाह ये दिन गुजरेंगे। और ईद क़ुरबा जो कि अब करीब करीब है, ईद उल अज़हा जिसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह छोटी ईद पर सारे मामलात हुए, कोशिश करें कि वैसा ना हो। SOPs पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर को जो है वो साथ साथ रखते हुए हमें सारे अपने मामलात को गुजारना है, ताकि अभी तक की जो अच्छी खबरें हमें मिल रही हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम में बहुत हद तक जो है वो कमी आ रही है, तो ये अच्छी खबरें मज़ीद बढ़नी चाहिए और ये मामला जो है वो ख़त्म होने चाहिए और मामलाती ज़िंदगी लोगों की जो है वो खैर आफियत से बहाल होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आने वाले दिनों में भी आना जाना और जो ख़रीदो फरोख्त है जानवरों के हवाले से और इन सब चीज़ों पर भी आप लोग जो है वो SOPs पर अमल करते हुए अपने मामलात को गुजारिएगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंशाअल्लाह SOPs कल गालिबन मीटिंग हुई है, वो भी मंजर आम पर 1-2 दिन तक आ जाएगी और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह ईद क़ुरबान के दिन हमने गुजारने हैं। परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन मसाइल से, इन बीमारियों से जल्द जो है परवरदिगार हमें जो है वो छुटकारा दिलवाए इंशाअल्लाह। रही बात इस हवाले से कि आप लोगों की जो रहनुमाई की जाती है, और एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करते चले जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोहिनूर TV की पूरी टीम इसमें जो है वो हिस्सेदार है, इस हवाले से कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। हमारे बहुत से लोग अक्सर सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं, पर्सनली जो कॉल करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आज एक मरतबा फिर वजाहत कर दूँ कि ना किसी चीज़ का
تقاضا ہے، نہ کچھ آپ لوگوں سے مانگا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ مانگیں گے۔ یہ سارے معاملات ہمارے قبلہ پیر صاحب ہیں، قبلہ کریم صاحب ہیں اور جتنے بھی جو ہیں وہ سارے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اجر عظیم حاصل کرنا ہے یقیناً وہ پروردگار کی بارگاہ سے کرنا ہے اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے تھے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ پیر صاحب سوال کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ کالز بھی بڑی زیادہ آتی رہتی ہیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو ذرا ضروری ہو جائے۔ نہیں، اچھی بات ہے۔ جو یہاں سے جو ہمارے انفرادی کالز کا جواب ہے وہ ایک علیحدہ ہے جی، لیکن آن ایئر جو آپ بات کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وہ ہر ایک جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہا ہے، تو وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ بالکل، اس لیے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کے جب سے پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمارا یہی ایک آبجیکٹو ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، بے شک، بس اس کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، باقی دینے والا بھی وہی ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ بے شک۔ تو جو بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کا جواب دیں، اور پھر مین جو ہماری کوشش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دین کی طرف آئیں، لوگ نماز کی طرف آئیں، لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں، سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، جتنے شیطان کے پیروکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کالے علم کر رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو فقط سلطانی صاحب اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، بالکل، اور کوشش یہی ہے کہ یہ بھٹکی ہوئی قوم اور بے راہ روی کا جو شکار ہے قوم، اور جو اس دین کو نہیں سمجھتی ہے، وہ کم از کم دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ فلاح بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے، اور جو جتنے بھی مسائل کے میں آج لوگ گھرے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، وہ ایک ہی ہے کہ اگر وہ دین کی طرف آ جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی اتباع میں آ جائیں گے، تو یقیناً وہ پریشانیوں سے ان کی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ تو یہی ہمارا آبجیکٹو ہے، یہی ہمارے مقاصد ہیں، جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ہم نہیں اجر اور ثواب کے بارے، یہ ہمارے جو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری جتنے ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں، ایون کے مالکان تک، وہ جتنا بھی اجر ملے گا وہ سب کو برابر ملے گا، انشاءاللہ، اس لیے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اس کاوش میں جو ہے وہ شامل ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اسی لیے میں نے اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اور ساتھ میں اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی اللہ کریم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں جی، کالرز کا سلسلہ شروع کریں گے تاکہ پھر مزید پروگرام کو آگے لے کر جایا جا سکے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں۔ جی عمران صاحب فرمائیے گا۔ محترم، میں ذرا یہ میرا نا وائف کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے جی؟ وائف کا۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ جو ہے نا ان کا جو بیبی کا مسئلہ بنا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اچھا جی، تو کوئی اس کا مجھے کوئی حل بتاؤ، وظیفہ وغیرہ یا مطلب مس کیریج ہوا ہے؟ ہاں جی، مس کیریج ہے۔ اچھا ٹھیک، اچھا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی، آپ پریشان نہیں ہوں میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ میں قبلہ کریم صاحب سے گزارش کروں گا وہ آپ کے جو ہے وہ اس اولاد کے جو آپ نے مسئلے کا بیان کیا ہے انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے اور رہنمائی بھی کریں گے۔ بسم اللہ کریم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور جو ہوتا ہے ظاہری بات ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر مس کیریج ہوا ہے تو ان کے لیے 2 چیزیں میں واضح کروں گا۔ ایک تو مغرب کے فوری بعد 300 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین، یہ 40 دن تک انہوں نے وظیفہ کرنا ہے، ربی حبلی من الصالحین، یہ انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، یہ ان کا عمل ایک رہے گا۔ دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ یہ 3 بادام کی گریاں رات کو بھگوئیں، اور صبح سب سے پہلے کھانے پینے سے پہلے بادام پر درود خضری 1 مرتبہ پڑھیں، یعنی 3 گریاں 3 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ کھائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس 2 عمل سے انشاءاللہ تعالی
پروردگار ان کو جلد اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی. بہت شکریہ قبلہ کریمی صاحب، آپ کا جواب آپ تک میرے محترم بھائی پہنچ گیا ہے. نمبر 1 تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. آپ نا امید بھی بالکل مت ہوں، جس طرح آپ کو قبلہ کریم صاحب نے بتایا ہے آپ یہ کیجئے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں مانو بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میں نے رمضان میں کال کی تھی تو مجھے مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا جی جو اللہ کی شکر سے عید سے پہلے مجھے اس کا نتیجہ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں. اللہ آپ سب کو اس نیکی کا اجر دے، اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. میرا مسئلہ ہے کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، پہلے رشتے آتے تھے لیکن ابھی نہیں آتا، جس کی وجہ سے گھر والے انتہائی پریشان ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے میں کروں، اس کی وجہ سے آنا شروع ہو جائے. اچھا ٹھیک، چلے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. اور آپ نے قبلہ پیر صاحب کے مطلب جو وسائل آپ کو بتائے گئے تھے، وظائف جو ہے وہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ بھی کیا. چلیں ہمیں خوشی ہوئی ہے. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور یہی نتیجہ اور یہی انعام یقیناً آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہے کہ بہن کے بتائے گئے وظائف سے دیکھیں ہمارے لیے اچھا فیڈ بیک ہے. اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم کوئی وظائف بتا رہے ہیں اور خاص کر کے اگر ہمارے بتائے ہوئے وظائف کے مطابق وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور نماز اگر وہ ریگولر پڑھ رہے ہیں تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ چلیں یہ نماز کی طرف آئے ہیں. تو یقیناً اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سب سے بڑا سکون ہے، انسان کے لیے راحت ملتی ہے. تو میرا بیٹا آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور صبح اٹھ کر آپ سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت ضرور کریں. سارا دن آپ کا سکون میں گزرے گا. آپ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے سورہ یاسین روزانہ نماز صبح کے فجر کے بعد میں نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ پڑھتے رہا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک ٹائم مقرر نہیں کرنا بلکہ ایک زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ پڑھتے رہا کریں اور استغفار کیا کریں جتنا کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. مزید دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ایم ایس عباس بول رہا ہوں کوٹ. جی بتائیے میرے بھائی کیا سوال ہے؟ جناب میری طبیعت کافی عرصہ سے جو ہے نا وہ خراب رہتی ہے، جسم درد کرتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. بعد میں شوگر بھی ہو گئی ہے. اچھا جی. بھی ٹھیک ہے. کاروباری حالات جو ہے ایک دکان پہ کام کرتا ہوں اپنی وجہ سے، وہ کاروباری حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک نہیں ہے. بس کبھی کام آ جاتا ہے کبھی جاتا ہے ایسے تو کچھ کر بھی لے رہا ہے سر. اچھا جی ٹھیک ہے. چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم. آپ پریشان بالکل نہیں ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے، صحت والی زندگی دے. جہاں تک رہی بات کاروباری حوالے سے کافی چیزیں آپ نے جو ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ کریمی صاحب آپ کی وضاحت سے رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ. بنیادی طور پر 2 چیزیں چکے ہیں، ایک تو کاروباری پریشانی، دوسرا جسمانی طور پر کہتے تکلیف میں مبتلا ہیں. تو 2 وظیفے ان کے لیے. ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں. 101 مرتبہ اللہ الصمد ہر نماز کے بعد. اس سے انشاءاللہ جو معاشی طور پر یہ پرابلم میں مبتلا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ درود ناریہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جیسے درود تنجینہ ایسے درود ناریہ ہے، وہ آپ نے پانی رکھ کے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہ پانی پینا ہے. اس سے جو آپ کی جسم میں درد تکلیف وغیرہ ہیں وہ ساری انشاءاللہ دور ہوں گی. اور کثرت کے ساتھ جب بھی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں درود ناریہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پہ دم کر کے پیا کریں. تو جتنی تکالیف اور پریشانیاں ہیں جسمانی مرض کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گی. یہ 2 کام کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں وسعت بھی عطا فرمائے گا اور ان کی جو بیماری ہے تکلیف انشاءاللہ وہ بھی راحت میں تبدیل ہو جائے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ کریمی صاحب. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر ہے، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے اپنے بھائی کو پوچھ رہا ہے کہ ان کا رشتہ رشتہ داروں میں ہوگا یا غیروں میں. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ان کی جاب کے لیے
कोई वजीफा अच्छा वजीफा बता दें। अच्छा जी, क्या नाम है उनका? फाखर अब्बास। वालिदा का नाम? अमीर बीवी। ठीक ठीक, चले इंशाल्लाह जी हम रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। किबला पीर साहब से मैं गुजारिश करूँगा वो उनके रिश्ते के लिए भी और कारोबारी हवाले से भी, दोनों के हवाले से रहनुमाई करें। देखें बेटा, ये तो आप बेहतर समझते हैं कि गैरों में होगा या अपनों में होगा, रिश्तेदारों में होगा, ये आपने देखना है कि रिश्तेदार जो रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदारी होते हैं और अच्छे होते हैं। अगर रिश्तेदारों में अच्छा उनका आपके साथ एटीट्यूड है और रिश्तेदारी बहुत अच्छी है तो आप पहली तरजीह जो है वो रिश्तेदारों को दें। और अगर रिश्तेदारों को आप तरजीह नहीं देते, आप समझते हैं कि हमारा कोई लेवल नहीं है या मियार नहीं है, तो फिर आप बाहर भी कर सकते हैं। सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। रहा कि कारोबार के लिए तो उसे कहें अपने भाई को कि हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह पढ़ा करें। नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज के बगैर तस्बीह नहीं पढ़नी, नमाज के बाद तस्बीह पढ़नी है। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तस्बीहात के हवाले से आपको बता दिया गया है और कुछ चीज़ें साथ में आपको पीर साहब ने बताई हैं। आप अपने भाई के लिए ये कीजिएगा काम इंशाल्लाह। नीयत ज़ाहिर है बस उस काम की होनी चाहिए कि ये काम आपको करना है। अल्लाह करीम इंशाल्लाह ज़रूर करम करेंगे। परवरदिगार अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए और जो भी आपके मसाइल हैं वो जल्द दूर हो इंशाल्लाह और खैर आफियत से रिश्ते के मामलात भी आपके भाई के इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं जी, देखेंगे नेक्स्ट कॉल है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं मुनीबा बग्गा से बात कर रही। जी बताइएगा, क्या सवाल है? मेरा मसला ये है कि मेरा भाई सऊदी अरब में होते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या मसला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया, इस्तिखारा करवाना है उसके लिए। मतलब भाई का नाम नवीद है। अच्छा जी, नवीद अहमद और अम्मी का नाम बशीरा बीबी। किस मामले में इस्तिखारा करवाना है आपने? मतलब वो उन्हें पता नहीं क्या परेशानी, हर वक्त रोते रहते हैं। पहले ठीक था, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया उनके साथ ये मसला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं जिन्नात का मसला है या कोई जादू टूने का मसला है। हर वक्त रोते रहते हैं और हर किसी से माफी मांगते रहते हैं। कहते हैं मैंने जो गालियां निकाली उसके लिए मुझे माफ कर दो। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चले, ठीक है, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं जी। आप परेशान नहीं हो मेरी बहन, बहुत तफसील से आपकी वजाहत इंशाल्लाह मिल जाती है आपको और सारी चीज़ें आपने भाई की बता दी हैं। फिर साहब क्या हो सकता है इनके लिए बताइए। दो बातें इसमें हैं बुनियादी तौर पर। एक तो यह है कि ये खुद या इनकी वालदा रात को इशा की नमाज पढ़ के 2 नफल पढ़ें और 2 नफल पढ़ के फिर या अलीम व अल्लिमनी, या खबीर व अखबिरनी, या रशीद व अरशिदनी, ये 3 अल्फाज पढ़ के ये दिल में नियत करके कि परवरदिगार जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमें वाज़े कर दे और किबले की तरफ मुँह करके सो जाएं। इससे इनके लिए आसानी पैदा होगी और इनको ख्वाब में इशारा हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें क्या मामला है जिससे ये बेहतरी हो। इन्होंने अपने तौर पे क्या करना है, ये अगर उनके भाई भी ये हम वजीफ़ा कर लें तो उनके लिए बेहतरी होगी कि दरूद नारिया नेट से डाउनलोड कर लें। जैसे दरूद तुंजीना है, इस तरह दरूद नारिया है, उसको कसरत से पढ़ें और भाई को भी कहें कसरत से पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके उसको पी लें। उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो ज़हनी तौर पर प्रॉब्लम है और ये जो खौफ इनके दिल में तारी हो गया है और हर एक से माफ़ी मांगना कि शायद ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और ये नाउमीदी की जो कैफियत है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये खुद रात को सोते वक्त इस्तिखारा भी करें, इंशाअल्लाह इनको इशारा मिल जाएगा और उसके साथ साथ दरूद नारिया ये खुद भी पढ़ें और भाई को भी कहें कि कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दोनों मामला इनके लिए बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया क़िबला करीम साहब आपका। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, लाइन पे हैं कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने कारी फैजुला से पूछा था बच्चे के बारे में, हसनैन नाम है उसका। अच्छा जी। तो मैंने पूछा था कि वो बच्चा ना माशाल्लाह 4-5 साल का हो गया, बातें नहीं करता, बहुत कम बोलता है, मामा कहता है या पापा। अच्छा तो जी। मैंने उसके बारे में पूछा कि वो पढ़ने के लिए कुछ बताए कि मतलब वो बातें करने लग जाए। अच्छा वो ठीक। स्वीडन रहती है। अच्छा जी, चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं। पीर साहब से आपने सवाल किया है तो पीर साहब भी इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे उस बच्चे के लिए जो आपने पूछा है। जी पीर साहब।
دیکھیں میرا بیٹا، اگر تو پہلے آپ کو بتایا گیا ہے تو پھر آپ اسی کو پڑھتے رہیں، اور اگر نہیں بتایا گیا تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد یا قادر کی ایک تسبیح پڑھیں، یا قادر تسبیح پڑھ کر پانی دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا بھی دیا کریں اور بیٹے کو دم بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو وہ قادر مطلق ہے، انشاءاللہ وہ اس کے اندر قدرت پیدا کر دے گا انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیے جی آپ نے آپ کے بچے کے لیے جو آپ کو بتا دیا ہے قبلہ پیر صاحب نے، اور کلام پاک کے صدقے میں یقیناً سارے کام ہوتے ہیں، اور اسی کے صدقے میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بھی جو بچے کے لیے مسئلہ ہے یہ وظائف کریں آپ، اور دعا بھی کریں انشاءاللہ، اللہ کریم اس بچے کے لیے اپنا خاص کرم فرمائے انشاءاللہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے، نیکسٹ کالر ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میرا نام حیدر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی حیدر صاحب بولیے گا۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنی جاب کے متعلق مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ پہ جاب کا اپلائی کیا ہوا، لیکن اس میں مجھے مشکلات آ رہی ہے۔ جب لگتا ہے کہ جاب جوائن ہونے لگی ہے تب بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں آپ۔ اچھا ٹھیک، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ کوکب رضوانہ۔ آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ میری عمر 23 سال۔ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں جی، ابھی میں میرڈ ہوں۔ اچھا ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک، بہت شکریہ۔ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، کریم صاحب سے گزارش کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار جو بھی آپ کے لیے مناسب ہے وہ انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ جی 2 کام انہوں نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو اچھی جاب بھی انشاءاللہ ہوگی، اور جو بقول ان کے کہ رکاوٹ بن جاتی ہے جب بھی کوئی معاملہ ہو، تو اس کے لیے 2 چیزیں میں بتاتا ہوں۔ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، اللہ الصمد 101 مرتبہ، یہ تو 5 نمازوں میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح کے وقت یہ 313 مرتبہ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جاب بھی اچھی ملے گی، اور جو رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوگی، پروردگار ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ جی۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہوں گی انشاءاللہ، جس طرح کریم صاحب نے آپ کو بتایا ہے میرے بھائی، یہ وظائف کر لیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ حالات سارے آپ کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ جلد اچھے ہو جائیں گے حالات بھی انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا، اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہے ہیں، باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور تھوڑا سا انسان کو اسٹرانگسٹ اعتبار سے ویسے ہی ہونا چاہیے، آنے والی ہر جو ہے وہ ٹینشن، پریشانی، مسائل، ظاہر خوشیاں جب آتی ہیں تو ہم بہت جو ہے وہ ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں، اور جب پریشانی یا مسائل آتے ہیں تو ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو ایسا کرنا یا ایسا ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ کریم صاحب خوشیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، یقیناً صبر اللہ کی بارگاہ میں یہی تو زندگی کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مصیبتیں تکالیف تو آتی ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آج آپ خوشخبری دیجئے، اور اس پر بھی اللہ انعام دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی اگر مومن کو چبھے اللہ اس پر بھی اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور مٹاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں آنے والے کرائسس پر، اپس اینڈ ڈاؤن پر بجائے دل برداشتہ ہونے کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر پر بندے کو اپنی بارگاہ سے بہت سا انعام بھی عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی، جس طرح پہلے ہمارے وہ بھائی نے جو کال کی، بہن نے غالباً ان کے بھائی کے لیے جو سعودی عرب میں ہیں، تو وہ ایک نا امید ہوئے ہیں اصل میں اس وقت، وہ کنڈیشن ان کی بتا رہی ہے کچھ بھی نہیں پریشانی والی بات، جادو یہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تو بس وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور گر گرائیں، اپنے رب سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، اور نیکسٹ کالر جو ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں عبدالغفار سر بابل نگر سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی بولیے گا۔ سر ایک تو میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں نا کہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، حالانکہ چلتا چلتا ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی۔ کبھی کیا ہو جاتا ہے میرے ساتھ، کبھی کیا ہو جاتا ہے، اکثر گھر میں جو ہے نا بچوں کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، ایسا سسٹم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ ایسا بتائیں کہ جو میں اپنا کام کر سکوں الحمدللہ وہ صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ اچھا ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پریشان نہیں ہو انشاءاللہ،
قبلہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے آپ کے سوال کی. بچوں کی تربیت، گھریلو معاملات اور نا اتفاقی مسائل، یہ سب چیزیں انشاءاللہ تبھی ہوتی ہیں جب انسان ایک تو مسائل کا شکار ہوتا ہے اور پھر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوئے بہت دور ہوتا ہے جب انسان سارے معاملات سے، تو پھر مسائل زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. جی پیر صاحب. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ ایک تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھا کریں 21 مرتبہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ محمد پڑھ لیا کریں. جتنے مسائل آپ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس قرآن مجید کی برکت سے وہ تمام مسائل آپ کے حل فرمائے گا انشاءاللہ. جی سوال جو آپ نے کیا ہے جی اس حوالے سے قبلہ پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے آپ کی، جواب آپ تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. کوشش کیا کریں آپ لوگ کہ وظائف جو آپ لوگوں کو دیے جائیں وہ مکمل سے آپ لوگ پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد سے پھر آپ لوگ آگاہ کیا کریں. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نا شادی کو 6 سال ہو گیا، میرے گھر بیبی نہیں ہوا نا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ میرا استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے، مطلب ان کو وظیفہ بھی بتا دیں، بہت پریشان ہے. 6 سال ہو گئے شادی کو. کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ عائشہ حسن. آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا سمینا. شوہر کا نام بتائیے. شوہر کا نام حسن، محمد حسن. کوئی مسئلہ میڈیکلی اعتبار سے ہے یا پھر ویسے دیر ہے؟ سسٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں، سسٹ ہے مجھے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے چلے میری بہن ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. بہت شکریہ. آپ کال کو ڈسکنیکٹ کر دیں، جواب ٹی وی اسکرین پر سنیے. پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے وہ آپ کو اولاد کے لیے انشاءاللہ کچھ ضرور بتا دیں گے اور اللہ کریم کے ان پاک کلام کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. میرا بیٹا اس وہم کی دنیا سے آپ نکل جائیں کہ کوئی بندھن ہے یا کوئی کچھ ہے. سب میرے مالک کی مرضی ہے اور جس ٹائم پہ جس روح نے باہر آنا ہے اس نے آنا ہے. آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ایک تو صبح نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ رحمان جو ہے الرحمن کو آپ 3 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ آپ نے رب حبلی من الصالحین یہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں جتنی مقدار میں پڑھ سکتی ہیں اور پھر اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے. ہر نماز کے بعد رب حبلی من الصالحین 21 مرتبہ اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ الرحمن کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے گا اور اولاد صالح بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت ڈیٹیل میں آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر دی ہے قبلہ پیر صاحب نے وضاحت کے ساتھ میری بہن، جو اولاد کے لیے آپ نے سوال بتایا ہے اور اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ ضرور مہربانی ہوگی. یہ پروردگار کے سارا نظام ہے اور انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات میں دعا کے لیے انسان ضرور کہتا رہتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ اپنے لیے لوگوں کو دعا کا جو ہے وہ کہا کریں. اس سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے اور پروردگار اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم دعا گو رہیں گے آپ کے لیے بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی. اکثر لوگ جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور تو وہ کوشش کیا کریں کہ کہہ تو دیتے ہیں ہمیں دعا کے لیے، آپ ہمارے دعا میں شامل ہیں انشاءاللہ ہر دم ہر گھڑی ہر لمحہ، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جایا کریں. پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں جب دعا ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک خاص وقت ہوتا ہے تاکہ تمام دیکھنے سننے والے اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوں اور کسی ایک کی ادا پروردگار کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور ہم سب پر اپنا کرم جو ہے وہ فضل جو ہے وہ پروردگار فرما دیں. تو کوشش کیا کریں کہ پروگرام کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ آپ لوگ دعا میں بھی جو ہے وہ شامل ہو جایا کریں. باقی سوالات تو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے رہتے ہیں، جواب آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پروگرام میں گائے بگائے اپنے علماء سے پوچھتے رہتے ہیں اور ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. جس طرح آج کے پروگرام میں بھی جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے اور کاروباری اعتبار سے لوگوں نے جو ہے وہ سوال کیے ہیں. اور کاروباری حوالے سے خیر اب تو ڈیو ٹو کرونا معاملات ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت سے کاروبار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں لیکن کسی میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کسی کام میں بھی. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو خاص کوئی نسخہ ایسا کریم صاحب کہ بے شک وہ جو ہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا ہو یا وہ بہت بڑی کسی مل کا مالک ہو، اس کے لیے جو خاص
برکت کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ ایسا؟ دیکھیں نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ایک وظیفہ ایسا ہے جو ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے کامیابیاں ہوں گی، وہ ہے یا عزیزو یا اللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے 313 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور یہ وظیفہ یا عزیزو یا اللہ کسی بھی وقت 313 مرتبہ پڑھ لیں، اس سے انسان کو انشاءاللہ ہر مقام پر کامیابیاں حاصل ہوگی، اور یہ مجموعی طور پر تمام پرابلمز کا حل بھی ہے۔ یا عزیزو یا اللہ، یہ وظیفہ پڑھنا ایک ایسا عمل بھی ہوگا جس سے انسان کے لیے زندگی کے ہر مقام پہ کامیابی بھی۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ کریم صاحب آپ کا۔ ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کرتے ہوتے ہیں گائے بگائے، اور کالرز کا سلسلہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ، ہولڈ پہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام فری ہے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میں نا کہیں اپنے گھر کی چابیاں رکھ کے نا بھول گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں رکھی ہیں، 3 دن سے میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مل نہیں رہی۔ اور دوسرا میرا یہ پرابلم تھا کہ میں نے رات کو میں جب سوتی ہوں نا تو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، اور میرے نا بچوں کے اور میرے کپڑوں میں نا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نئے کپڑے بھی لے کے آتی ہوں نا عید کے لیے، تو الماری میں پڑے ان میں سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے نا چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ حل بھی بتاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے۔ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا، آپ کے ساتھ پریشانی ہوگی۔ ایک تو چیزوں کا رکھ کر بھول جاتی ہیں، کچھ چیزیں غالباً کر کے رکھی ہیں وہ بھول گئی ہیں، پھر کپڑوں کا جو ہے وہ سوراخ پھٹ جانا اور سارے اس طرح کے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ضرور ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں، یہ ایسے عملیات ہوتے بھی ہیں، لیکن میرا بیٹا آپ کوشش کریں کہ آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور آپ جب صبح کی نماز پڑھیں تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورۃ الرحمن اور 1 مرتبہ سورۃ مزمل شریف، یہ آپ روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ باوضو ہو کر آپ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، تاکہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے اور آپ جو ہے نا بھولنا جو ہے یہ کم ہو جائے آپ کا، یہ کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے یا آپ کو ملتی نہیں ہے تو آپ 3 دفعہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی مل جائے گی۔ بے شک، بہت شکریہ جی۔ جناب پیر صاحب رہنمائی جو ہے وہ کر رہے تھے، آپ کی جو مسئلہ آپ نے بیان کیا میری بہن، تو یہ وظائف کریں آپ، اور جو آپ کے ساتھ چیزیں پیش آ رہی ہیں کوشش کیجیے گا کہ ہمیں لازمی جو ہے وہ دوبارہ سے آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا کہ کہاں تک جو ہے وہ آپ نے یہ وظائف کیے ہیں اور کس حد تک آپ کو فرق محسوس ہوا ہے، تاکہ مزید جو کچھ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں بشرا لاہور سے بات کر رہی ہوں، پر میرا مسئلہ ہے کہ ہم اپنا مکان سیل کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بار بار کوئی نہ کام تقریباً بالکل مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کی مہربانی مجھے کوئی وظائف بتا دیں جس سے ہمارے نا یہ مکان کا مسئلہ حل ہو جائے اور جلدی سیل ہو جائے۔ آمین آمین، ٹھیک، اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، آپ جواب سن لیں جو آپ نے سوال اپنے بارے میں کیا ہے، تو کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ اور معاملات بھی خیر وافیت سے اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ مکان اگر بیچنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں اچھی قیمت بھی حاصل ہو جائے اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو صبح کے وقت 313 مرتبہ یہ پڑھا کریں، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز، 313 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کا مکان بھی بکے گا، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز، یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی مکان بہت جلد بکے گا اور جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ جی۔ بہت مختصر سا وظیفہ ہے لیکن انشاءاللہ بہت خاص ہے، جب آپ اس نیت کے ساتھ یہ پڑھیں گے اور اپنے مکان کے لیے جو بھی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جس کا انسان آغاز کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، کام کرتا ہے شروع، تو سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن لاسٹ پہ آ کے، اینڈ پہ آ کے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رہ جاتے ہیں، تو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بے فکر رہیں، یہ وظائف کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں
ابھی ایک پوسٹ تھی وہ میں پڑھ رہا تھا درود پاک کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک بھائی نے لکھی تھی کہ اینٹی ڈپریشن جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے مقدار جیسے آپ دیکھیں تو درود شریف حضور کی بارگاہ میں بڑھا دیں اور آپ کے معاملات زندگی کے انشاءاللہ درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارا تو ایمان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ کوشش کیا کریں اپنے فارغ وقت میں، اور جتنا مطلب فارغ وقت سے مراد وہ وقت جو آپ اور کام مصروف رہتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں۔ سوچنے سے ہے، ہاں بالکل ایسے جب بندہ سوچے اور نیگیٹو سوچے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو جب بندہ سوچے صرف فقط یہ کہ سرکار پر درود شریف پڑھتا رہے ایسے تو نیگیٹو سوچ ختم ہو جائے گی، سوچنا بند ہو جائے گا، سرکار پر درود شریف پڑھتا رہے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ مزید جو ہے کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی نعیمہ حسن بات کر رہی ہوں اچھرا سے۔ اچھا جی بتائیے جی کیا سوال ہے؟ جی میری ایج 41 ایئر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک شادی بھی نہیں ہو رہی، اور اس کا کوئی اسباب بھی نہیں بن رہا نا، مطلب کوئی سبب نہیں بن رہا کہ شادی ہوگی۔ اچھا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ پروین اختر نام ہے، اور ہماری والدہ کی بھی طبیعت آج کل بہت خراب ہے، مطلب ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ اچھا والدہ کی مطلب طبیعت خراب سے مراد کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ ان کا نا وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کی آنتڑیں اندر ہی گر گئی ہیں۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے، لیکن ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، اس نے مطلب ہم لوگوں کو مطلب الٹی پھلٹی دوائیاں دے کے نکال دی۔ اب کل سے تو وہ اتنی زیادہ بیمار ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے جی ان کو، اللہ کریم آپ پر سایہ ان کا قائم رہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، ہم نے آپ کا سوال سن لیا مکمل، اور کچھ انشاءاللہ شادی کے حوالے سے بھی قبلہ کریمی صاحب بتا دیں گے، میں ان سے گزارش کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ۔ ایک تو دیکھیں جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مارجن رکھنا چاہیے رشتوں کے حصول میں۔ اکثر بہت سی ایکسپیکٹیشن اور توقعات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان توقعات کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ معیارات جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں تو رشتے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے گھبرانا نہیں، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ آپ نے دن کے کسی بھی وقت میں سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرنی ہے، سورہ ممتحنہ، اور اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کرنی ہے، پروردگار انشاءاللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور والدہ کے لیے آپ کوشش کریں درود تنجینہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں، ان کی بھی تکلیفیں دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رشتے میں اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ جی، بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں راستہ بات کر رہی ہوں بہاڑی۔ بتائیے میری بہن کیا سوال ہے؟ سر میں اپنے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ میرا کیا بن سکتا ہے، میری شادی ہوئی تھی، کیا میرا رشتہ جڑے گا یا ٹوٹے گا؟ نہیں شادی آپ کی ہوئی تھی مطلب؟ جی اچھا نکاح ہوا ہے آپ کا؟ جی اچھا نکاح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے ان کا لڑکے کا؟ راشدہ میرا نام۔ اچھا جی چلیں انشاءاللہ ہم گزارش کرتے ہیں کریمی صاحب سے ہی کہ وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، جہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ نکاح آپ نے کر رکھا ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ انجام کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو آپ ایک تو مثبت سوچ رکھیں، یعنی یہ سوچنا کہ نکاح ہوا ہے یہ رہے گی شادی نہیں، یہ نیگیٹو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے نا، اور کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ کا یہ نکاح باعث برکت رہے، اور یہ نکاح میں اللہ تعالیٰ اور بہتری عطا فرما دے، تو اس کے لیے آپ 313 مرتبہ صبح کے وقت یا ودودو پڑھا کریں، انشاءاللہ نکاح کا بندھن بھی مضبوط رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہوگی کوئی پرابلم وہ بھی دور ہوگی۔ یا ودودو 313 مرتبہ صبح کے وقت، اور اچھا گمان رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیا کریں، پروردگار نکاح کے اس بندھن میں اور زیادہ برکتیں رحمتیں بھی انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، جواب دے دیا جی آپ کو قبلہ کریمی صاحب نے میری بہن، اور اچھا خیال رکھیں، آپ سوچیں بھی اچھا، اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات آپ کے نکاح اور شادی کے معاملات کی، انشاءاللہ کامیابی کی طرف آپ جائیں گے، پریشان آپ بالکل مت ہوں۔ پہلے بھی ہم اسی بات پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے قبلہ کریمی صاحب سے، پیر صاحب سے بھی،
اور ایک دو سوالات بھی ہمارے آج کے پروگرام میں اس اعتبار سے آئے کہ کسی بھی کام میں نا امیدی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی ناپسندیدہ عمل ہے. کوشش کیا کریں کہ امید سے اس حوالے سے اللہ کریم ہے, یقیناً سب کو دینے والا ہے, پالنے والا ہے, قدرت کا نظام ہے. انشاءاللہ اسی خزانے میں سے ہم بھی مانگ رہے ہیں, آپ لوگ بھی مانگیے, پروردگار اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ جو کالر ہیں ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیا وہ سوال کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کا مسئلہ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. میں آپ سے بات کر رہی ہوں ڈی خان سے. جی بتائیے میری بہن, کیا سوال ہے؟ میرے شوہر کا نام ہے سجاد حسین. اچھا جی. مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ ان کے اوپر کوئی جادو اثرات ہیں یا ہر ٹائم گھر میں جھگڑتے ہیں, خرچہ بند کر دیتے ہیں, ان کو نہ بچوں سے پیار ہے نہ بیوی سے. اچھا جی. بس مجھے یہی پتا کرانا تھا کہ ان کے لیے میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو پڑھوں, ان کا غصہ اور یہ گھر میں بچوں اور بیوی سے اچھا سلوک کریں. اچھا جی. کیا نام ہے ان کا, آپ کے شوہر کا؟ سجاد حسین. سجاد حسین. ٹھیک ٹھیک, اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. چلے ٹھیک ہے میری بہن, ہم پیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے شوہر جو سجاد صاحب ہیں ان کے لیے کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم ان کے دل میں پیار محبت آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ پیدا کرے اور معاملات خیر عافیت سے گزر سکیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا میری بہنہ. آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز عصر کے بعد آخری دونوں صورتیں جو ہیں سورت فلق اور سورت ناس, نماز عصر پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے, درمیان میں 111 مرتبہ سورت فلق اور ناس دونوں کو ملا کے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے اور اپنے پورے گھر کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ اس عمل کو 21 دن کریں, آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی 21 دن کے لیے یہ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں جو آپ کو پیر صاحب نے بتائے ہیں. یہ آپ کوشش کریں کہ ان وظائف کو کیجئے 21 دن اور دعا خیر کریں اپنے لیے انشاءاللہ. اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. خود سے بھی آپ کوشش کریں, اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا رویہ ہے بھی تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی وہ گھر پر آئیں یا کچھ ایسا معاملہ ہو تو انہیں پیار سے ہی محبت سے جو ہے ویلکم کیا جائے اور سارے گھر کے معاملات کو, ماحول کو جو ہے وہ سافٹ رکھا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی اور مسئلہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. ظاہر ہے گھریلو معاملات جب ایسے ہوتے ہیں یا گھر کا سربراہ کوئی ایسے معاملات میں ہو تو پھر پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے ساریاں پیدا کرے, تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز. دعا کا وقت ہمارا بالکل جو ہے وہ قریب ہے, ہر روز کی طرح جس طرح پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے. آج کے پروگرام کا وقت اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. جتنے بھی کالرز شامل ہوئے ان سب کے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا تمام امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے گا. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہم سب پر اور پوری امت پر اپنا فضل اور کرم فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما, اتباع رسول نصیب فرما, اطاعت رسول نصیب فرما. پروردگار عالم جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, ہماری دعا میں شامل ہیں, مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم جتنے بیمار ہیں, جتنے اس وبائی امراض کی زد میں ہیں, سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. پروردگار عالم جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین جو اپنے بچوں کے مسائل میں ماں باپ پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں, بن مانگے ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جتنے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی دلی نیک حاجات پوری فرما, سب کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں فرما.
اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.